बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सुबह वतन के साथ मैं हूं नवीद निज़ामी। उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, दुआओं में हमें भी शामिल रखते होंगे। एक नया दिन है, नई सुबह है, नया आगाज़ है और एक नया स्टाइल भी है। आज हम थोड़ा डिफरेंट तरीके से ऑन एयर जा रहे हैं और आपको लगेगा कि शायद ये मैं गलत देख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। तो ये कुछ ना कुछ तब्दीली जो पॉजिटिव हो, अच्छी हो, हेल्दी हो, वो हमें अपनी ज़िंदगियों में शामिल करते रहना चाहिए। ले जी, आज एक खूबसूरत सोच के साथ, एक नई उम्मीद के साथ और एक नई उमंग के साथ कि हम आने वाले दिनों को और मज़ीद बेहतर कर सकें। ज़िंदगी में जो हमने कर दिया है, जो हमसे हो चुका है, जाने अनजाने में उसको बेहतर कर सकें, अपने अमाल को बेहतर कर सकें, अपने अमाल से दूसरों को फ़ायदा दे सकें। हमेशा हम यही सोचते हैं कि मुझे इससे क्या फ़ायदा होगा, मुझे इससे क्या हासिल होगा। कभी हमें ये भी सोच लेना चाहिए कि मेरे इस अमल से किसी दूसरे को क्या फ़ायदा होगा, मेरे इर्द गिर्द के लोगों को क्या फ़ायदा होगा, मैं किसी के लिए कितना कारआमद हो सकता हूँ। वैसे तो हमारी कोशिश यही होती है कि कहीं पर चलते हुए सबसे पहले मैं गुजर जाऊँ, सबसे पहले मुझे कुछ हासिल हो जाए, या ये काम करते हुए मुझे इसका फ़ायदा क्या होगा। फ़ायदा, सज़ा, जज़ा, ये तो फिर मामला चलते रहेंगे। जब आखिरत की खेती हमारे पास, हमारे सामने आएगी, हमारा रजिस्टर खुलेगा, हमारी किताब में लिखा होगा जो हमने ख़ुद से अपने हाथों से लिख के प्रूव आगे भेजा होगा। सो इन अमाल के साथ साथ हमें किसी के भी काम आ जाना चाहिए, किसी के लिए भी कुछ बेहतर कर लेना चाहिए। सो यही अमाल हैं जिनका असर हमारी इन ज़िंदगियों पे भी होता है, हमारे इर्द गिर्द के लोगों पे भी होता है और हमारे आने वाली जो असल ज़िंदगी है, जो आखिरत की ज़िंदगी है, उस पे तो उसका असर आएगा ही आएगा। सो अपने अमाल के हवाले से, चाहे वो अच्छे हैं या बुरे हैं, उनके नताइज के बारे में भी हमें सोचना चाहिए। कभी वक्त निकाल के ये बात सोच लेनी चाहिए कि आज जो सारा दिन मैंने किया है, क्या वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए किया है, क्या अपने फ़ायदे के लिए किया है, क्या आखिरत के लिए किया है, या किसी के काम आने के लिए किया है। एक छोटी सी सोच है, इसके साथ आगाज़ करते हैं। और आपको पता है कि हमारे प्रोग्राम का फॉर्मेट, आपके प्रोग्राम का फॉर्मेट, सुबह वतन का फॉर्मेट क्या होता है। तिलावत कुरान करीम से आगाज़ किया जाता है, आज का करने का काम वजीफ़ा बताया जाता है, सवालात के जवाबात दिए जाते हैं और इसके साथ साथ किताब के हवाले से एक जो किताब जो मुस्लिम लाइब्रेरी में हमारी तरबियत के लिए बड़ी ज़रूरी है। कि वैसे तो अभी हम वार्डरोब में बात कर रहे थे सारे टीम मेंबर्स कि किताब दोस्ती ख़त्म होती जा रही है, तो किताब के साथ भी जुड़ना चाहिए। आइदर कि हमारे मोबाइल में हो, जैसे हम अक्सर कोशिश करते हैं कि मोबाइल में ही अपना टाइम सारा गुजार लें। हम 50 लोगों में बैठे हैं तो हम 50 लोगों में भी तन्हा हो जाते हैं और मोबाइल में हम कहीं गुम हो जाते हैं। तो अगर ऐसी भी कोई बात है तो किताब से दोस्ती होनी चाहिए, कुछ सीख लेना चाहिए। इसके साथ साथ हम मौजू पे गुफ्तगू करते हैं। आज का मौजू बड़ा अहम है। जैसा आगाज़ में मैंने चंद एक लाइनें आपके सामने गोश गुजार की, अमाल के अच्छे और बुरे नताइज हमारी ज़िंदगियों पे, हम पे, हमारे इर्द गिर्द के लोगों पे और हमारी आखिरत पे वो क्या हो सकते हैं, इस पर हम बड़ी अहम गुफ्तगू करेंगे। बड़े खूबसूरत मेहमान बड़े दिनों के बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। आपने इंतज़ार करना है, ख़ास तौर पे गुफ्तगू सुननी है, सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। और फिर आखिर में हम हेल्थ एंड फिटनेस के हवाले से कुछ दिनों के बाद हम बात करने वाले हैं कि मौसम बदल रहा है, जो बदलते मौसम में मशरूबात के हवाले से हमें परेशानी रहती है। हम बार बार कभी बहुत ज़्यादा ठंडा पानी पीते हैं, कभी बहुत ज़्यादा नमकीन या बहुत ज़्यादा खट्टा पानी, या बाज़ारी जो मशरूबात मिल रहे होते हैं हाइजीनिकली वो ठीक नहीं होते, उनके सफाई के हवाले से, सेहत पे असरात के हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे और हम दो नात भी शामिल किए जाएंगे। इसके साथ ये भी आपको बताता चलूँ कि सुबह वतन आपका प्रोग्राम आप तक पहुंचाने के लिए हमें ताउन हासिल रहता है। आज भी हमें ताउन हासिल है सलवा बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल का, नेमत बनास्पति एंड कुकिंग ऑयल, हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड, और इनके साथ शामिल हैं दारुस्सलाम इंटरनेशनल। इन तमाम के ताउन से सुबह वतन का प्रोग्राम आप तक पहुंचाया जा रहा है। इसके साथ अगर आपने कॉल करनी है तो कॉल करने के लिए हमारा राब्ता नंबर है 042111700 यानी 042111700 और 000। इस पर डायल कीजिए, हमसे बात कीजिए, राब्ता कीजिए, एक वक्त में एक सवाल कीजिए, मुख्तसर बात कीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो सकें। और टीवी की आवाज़, टीवी का वॉल्यूम बराए मेहरबानी आपने लाजमी बंद करना है। इसके अलावा अगर आप राब्ता करना चाहते हैं व्हाट्सएप पे तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 0321565200 यानी 0321565200। इस पर आप अपना ऑडियो और रिटन मैसेज हमें भेज सकते हैं सवालात के जवाबात जानने के लिए, शरई रहनुमाई के हवाले से, ख्वाबों की ताबीर के हवाले से, या अपनी किसी राय के बारे में हमसे आप राब्ता करना चाहते हैं, हमें आगाह करना चाहते हैं, तो भी
یہی نمبر ہے, یہاں پہ آپ میسج ڈراپ کر سکتے ہیں. یوٹیوب کا لائیو لنک میرے سامنے اوپن ہے, اس پہ بھی آپ ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. معزز مہمان میرے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں, آپ کو تعارف کرواتا چلوں. ہمارے ساتھ جو شخصیت موجود ہیں تلاوت قرآن کریم کے لیے, ماہ ناز قرآن کرام میں ان کا اپنا ایک مقام ہے, خوبصورت تلاوت کرتے ہیں ماشاءاللہ, خوبصورت شخصیت کے مالک ہیں قاری یوسف المشاری صاحب. قاری صاحب کو السلام علیکم کہیں گے. قاری صاحب کیسے ہیں؟ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ ماشاءاللہ. اور ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کی جانی پہچانی شخصیت, فاضل مدینہ یونیورسٹی حدیث اور شرعی علوم کے استاد, پی ایچ ڈی اسکالر, آپ کے سوالات کے جوابات دینے والے اور اکثر ہمیں آدھا ہی شکریہ کہنے کا موقع دینے والے جناب مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسے سر؟ خیر الحمدللہ رب العالمین. ماشاءاللہ. آج آدھا کوئی معاملہ نہیں ہے جی, آج ان کا بس شکریہ والا معاملہ نہیں رہے گا. آج ہماری ملاقات ہے انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام کے بعد بھی. نہیں جی, جلدی سے چلتے ہیں قاری صاحب کی جانب. گزارش کرتے ہیں کہ تلاوت قرآن کریم سے آغاز کیجئے, پھر آگے بڑھیں گے. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ماشاء اللہ, سبحان اللہ, جزاک اللہ. قاری صاحب اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے.
बहुत शुक्रिया, बहुत खूबसूरत अंदाज़ है आपका। भट्टी साहब खुलासा बयान कीजिए, फिर आगे बढ़ें। हाँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन, अम्मा बाद। निज़ामी भाई, जो आप इंटरव्यू में बात कर रहे थे, जी कारी साहब ने उसी मुनासबत से बड़ी फ़िक्र अंगेज़ तिलावत फरमाई है। आप क्या कह रहे थे कि हम दुनिया में जो नेकियां कमा रहे हैं आखिरत में वही हमारे सामने होगा। जो भी हम यहाँ अमल कर रहे हैं वो लिखने वाले मौजूद हैं, एक एक चीज़ लिख रहे हैं। अल्लाहुल मुस्तान, कि कोई चीज़ भी हमारी माफ़ नहीं है। क़यामत वाले दिन जब नामा माल आएगा तो लोग हैरान होंगे कि ये कैसा नामा माल है। ला युगादिरु सगीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, कि इस रजिस्टर के अंदर, इस बुक के अंदर तो हर चीज़ लिखी हुई है, ना कुछ छोटी छोड़ी है ना कोई बड़ी। तो इसलिए अभी हमें नेकियां कमाने की ज़रूरत है, आखिरत का घर बनाने की ज़रूरत है। तो कारी साहब ने जो तिलावत फरमाई उसमें भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यही फरमा रहे हैं कि वल तंज़ुर नफ्सुन मा क़द्दमत लिग़द, कि अपने लिए आगे कल के लिए क्या भेजा है अभी गौर कर लो, सोच लो कि आगे तुम्हारे अमाल जा रहे हैं तो कैसे जा रहे हैं। जन्नती और जहन्नमी बराबर नहीं हैं। तो कल को यही दो रिज़ल्ट हैं, एक जन्नत वाले होंगे जिनका रिज़ल्ट कार्ड दाएं हाथ में पकड़ाया जाएगा और वो छलांगे मारते उछलते कूदते शोखियाँ मार रहे होंगे, हाँ वो मुक़राओ किताबिया, देखो मेरा रिज़ल्ट कैसा शानदार निकला है। तो अल्लाह कहते हैं कि ये वो लोग हैं जो कामयाब होंगे, फ़हुव फ़ी ईशतिर राज़िया, इनको मिलेगी मनपसंद ज़िंदगी, ऐशो इशरत वाली, इनामात वाली, अल्लाह की रहमत वाली। और दूसरे वो बदनसीब जिनको फरिश्ते हाथ मरोड़ के कमर के पीछे करके रिज़ल्ट देंगे। ये हाथ मरोड़ना किस बात की लामत है कि ये मुजरम है, इसका रिज़ल्ट इस काबिल नहीं है कि दिखाया जाए। वो कह रहे होंगे काश मुझे रिज़ल्ट मिलता ही ना, काश मैं जो मरा था वही मौत इंतहाई हो जाती, ख़त्म हो जाता सिलसिला, मिट्टी के साथ मिट के ख़त्म हो जाता, काश मैं यहाँ नहीं आता, काश काश काश। तो उस दिन के काश काश से बचने के लिए अभी टाइम है, अभी मौका है। नेकियां करें, अपने रब को राज़ी करें, अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदायत के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, तो फिर वहाँ पर मौज मेले वाली ज़िंदगी मिलेगी। अगर यहाँ मौज मेले वाली ज़िंदगी गुजारी, अपनी मनपसंद अल्लाह और उसके रसूल की एक ना सुनी, तो फिर अल्लाह कहते हैं कि जिस तरह तुमने हमें बुलाया था हम भी क़यामत वाले दिन बुला देंगे। तो अल्लाह ताला हम सब को कामयाब ज़िंदगी गुजारने की तौफीक दे, नेकियां कमाने की तौफीक दे और जन्नत पाने वाले खुश नसीबों में शामिल फरमाए। आमीन। इलियास मलिक हमें लिखते हैं, माशाल्लाह सुबहान अल्लाह, बहुत प्यारी तिलावत की है कारी साहब ने, अल्लाह पाक भाई को जज़ाए खैर दें, आमीन। लें जी, आगे बढ़ते हैं। आज की किताब के हवाले से आपको बताते हैं। ये है जी आज की किताब, ये देखिए। अच्छा, ये तो उसका टॉप बिल्कुल मेरी शर्ट के साथ ही मर्ज हो गया, बिकॉज ये येलो वाइट थोड़ा मिक्स है। तो एनीवे दिखाते हैं जी। ये आज की किताब का जो नाम है वो है हुकूकुल वालिदैन, वालिदैन के हकूक़ के हवाले से किताब है। कदीम दौर में वालिदा की नाफरमानी की जाती थी, उन्हें अहमियत नहीं दी जाती थी। अब वालिद को अहमियत नहीं दी जा रही। अल्लाह ताला ने दोनों की फर्मा बरदारी और हुस्न सलूक का हुक्म फरमाया है। वालिदैन के हकूक़ में क्या क्या आता है और इसके तकाज़े क्या हैं, हुकूक अदा ना करने पर किस कदर वईद है, इस किताब में यही सब कुछ बताया गया है। अगर ये किताब हम हासिल करना चाहते हैं, आप हासिल करना चाहते हैं, तो दारुस्सलाम के तमाम शोरूम्स पे, तमाम आउटलेट्स पे ये दस्तयाब है फ़िज़िकली। अगर आप ऑनलाइन ऑर्डर करना चाहते हैं तो darussalam.pk पे जाइए, ऑर्डर प्लेस कीजिए और ये किताब आपको डिलीवर हो जाएगी। आज की किताब जिसके हवाले से मैंने आपको बताया है, हुकूकुल वालिदैन, ये वालिदैन के हकूक़ के हवाले से किताब है। वैसे इस किताब के हवाले से जो सबसे खूबसूरत चीज़ मुझे एक लगी, जो अक्सर मैं देखता भी हूँ, कि इसको कैरी करना बहुत आसान है और चंद एक सफ़ों की किताब है, आप इसको आराम से पढ़ सकते हैं। टोटल पेजेस मैं आपको बताऊँ इसके कितने हैं, ऑलमोस्ट 24 पेजेस। और इसका पहला जो टाइटल है जहाँ से ये शुरू हो रहा है कि बच्चा जब इस दुनिया में आँख खोलता है तो गोश्त पोस्ट का नन्हा सा वजूद होता है, जिसमें ना बोलने की क़ुव्वत होती है, ना चलने फिरने की सकत, और फिर वालिदैन उसको लेके लम्हा बलहमा आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। और फिर वही बच्चा अपने वालिदैन के साथ क्या करता है, आप और मैं क्या करते हैं, हमें सीख लेना चाहिए। इसमें कुरानी आयात, रेफरेंसेस, अहादीस, इनके साथ हमें समझने सीखने के लिए बताया गया है। सो आज की किताब इसको यहाँ पे डिस्प्ले करते हैं, हुकूकुल वालिदैन। और ठीक है जी,
اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں آج کے کرنے کا کام جانیں، ایک لائیو کالر ہے، ان کو شامل کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. رضیہ صاحبہ. ہاں جی گوجرانوالہ سے کال کرنے کا شکریہ. جی فرمائیے. میں نے یہ بات کرنی ہے. میری 2 بیٹیاں ہیں جی. دونوں کی شادی کر دی ہے میں نے. میرے میاں باہر ہوتے تھے. اپنی طرف سے تو میں نے بہت اچھی پرورش کی بچی کی. جو بڑی بچی ہے وہ اس کا اخلاق مجھ سے اچھا نہیں ہے. میں اس کے گھر بھی جاتی ہوں تو وہ مجھ سے اچھے طریقے سے نہیں بولتی. تو میں قاری صاحب سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں نے ساری زندگی ان بچوں کے لیے گزاری. بیٹا نہیں ہے میرا، دونوں بیٹیاں ہیں. دماد بھی میرے کبھی دعا سلام نہیں لی انہوں نے ہمارے ساتھ. ایک فرانس میں ہوتا ہے، ایک لندن میں ہوتا ہے. جو لندن والی میری بچی ہے نا وہ بہت اچھی ہے. تو جو ادھر وزیر آباد میں ہوتی ہے نا وہ میرے ساتھ اچھا نہیں بولتی. میں اسے بہت محبت کرتی ہوں. بڑی ہے، بڑی والی بچی ہے. تو بس میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں، میں خدا سے یہ بھی دعا کرتی ہوں اللہ اس کا بنا کرے، اللہ اس کو اتنا دے نوازے. تو بس یہ مجھ سے اچھی اس طریقے سے بات کرے اور اچھے طریقے سے ملے. 4 سال ہو گیا وہ میرے گھر نہیں آئی. میری چھوٹی بیٹی 4 سال ہو گیا لندن میں گئی ہے تو وہ یہ میرے گھر نہیں آئی. اب تو 2 ماہ ہو گیا فون بھی نہیں کرتی. میں کروں وہ مجھ سے فون پہ بھی بات نہیں کرتی. مجھے آج تک یہ بات کی سمجھ نہیں آئی میں نے اس کے ساتھ کیا برا سلوک کیا. بھی میں نے بچیوں کو سوری میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں رضیہ صاحبہ. ابھی میں نے جو کتاب کا تعارف کروایا نا وہ بھی میں نے حقوق والدین کے حقوق کے حوالے سے ابھی تعارف کروایا. میں آپ کا درد سمجھ سکتا ہوں. آپ کی کال ہم نے لی، ابھی لائن ڈسکنیکٹ ہونے والی تھی اس لیے میں نے آپ کو انٹرپٹ کیا. میں ابھی گوش گزار کرتا ہوں بھٹی صاحب سے اور آپ کے لیے دعا کرواتا ہوں خاص طور پہ. ٹھیک ہے آپ یہی چاہ رہی ہیں؟ جی اللہ پاک آسانیاں کریں. اللہ تعالیٰ میں کیا کہہ سکتا ہوں، یہ ایسے بچے جو اپنے والدین سے اس طرح دور ہوتے ہیں کہ والدین جن کو آج اس مقام تک پہنچاتے ہیں، ان کی شادیاں کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کے لیے ہر وقت دعا گو رہتے ہیں، ان کو تنہا چھوڑ دینا یہ کویسچن مارک ہے. جو کتاب آج ہم لکھ رہے ہیں کل ہم نے پڑھنی بھی ہے. اور اس کا اگر کوئی دوسرا پہلو بھی ہے کہ اگر والدین سے کوئی ایسی کمی کوتاہی رہ گئی ہے تو اس کو درگزر کرنے کا کہا گیا. بہرحال مجھ سے بہتر بھٹی صاحب بتائیں گے. شکریہ رضیہ صاحبہ آپ نے کال کی. سر پلیز انا للہ و انا الیہ راجعون. بیٹی والدہ کے ساتھ اتنا سخت دل کیسے ہو سکتی ہے؟ جی پھر وہ رہ بھی مدینہ منورہ جیسے عظیم شہر میں رہی ہے اور مدینہ منورہ کے لوگ ہیں ہی بڑے نرم دل. یہ ان میں شامل ہو کے بھی نرم نہیں ہو رہی اور پھر والدہ کے ساتھ قطع رحمی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. آئی گیس وہ کہہ رہی تھی وزیر آباد میں ہے ایک اور ایک انگلینڈ میں لندن میں ہے. وزیر آباد میں سمجھ آیا کہ مدینہ میں. ہاں جی نہیں وزیر آباد. وزیر آباد میں ہیں تو اس بہن کو اللہ سے فوری ڈر کے توبہ کر کے اپنی والدہ کی خدمت کرنی چاہیے. خدمت بھی وہ کیا مانگ رہی ہیں؟ وہ کہہ رہی کہ میرے ساتھ رابطہ ہی کرے، محبت کے ساتھ بات ہی کر لے، اور تو کچھ وہ مانگ بھی نہیں رہی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے جب آ کر پوچھا تھا من احق الناس بحسن صحابتی، اللہ کے نبی لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر حق کس کا ہے؟ آپ نے فرمایا تھا امک تمہاری والدہ کا. اس نے کہا پھر کس کا؟ آپ نے فرمایا والدہ کا. اس نے پھر پوچھا کس کا؟ آپ نے پھر فرمایا والدہ کا. تو والدہ کے 3 حق ہیں اس عورت پر. تو اس کو فوراً اپنی والدہ سے معافی مانگنی چاہیے، وگرنہ دنیا کی زندگی والدہ کی بھی گزر جانی ہے، اس کی بھی گزر جانی ہے اور سوائے پچھتاوے کو کچھ ہاتھ نہیں آنا. اور آخرت میں کیا ہے؟ لا يدخل الجنت قاطع، والدین کا نافرمان جنت میں نہیں جائے گا. تو اس بہن کو فوری توبہ کرنی چاہیے. اور اگر والدہ محترمہ کی طرف سے کوئی دل شکنی بیٹی کی ہو سکتا ہے جی تو معاف کر دے بھائی، ماں ہیں. والدین تو بیٹیوں کی اتنی غلطیاں معاف کرتے ہیں، اتنی ساری عمر برداشت کرتے ہیں. تو اگر والدہ کی طرف سے کوئی تلخی ہوگی تو معاف کر دیں، خدا کے لیے معاف کر دیں. والدہ دیکھو رو رہی ہے بیچاری، بڑھاپا ہے. خدا کے لیے معاف کر، اللہ کے لیے معاف کر. دماد بھی فون نہیں کرتا، دماد بھی بات نہیں کرتا. یار کیسی حیرت والی بات. تو اگر کوئی والدہ کی طرف سے کوئی شکوہ ہے بھی تو اس کو فوری حل کرنا چاہیے، معاف کر دیں اور والدہ کے ساتھ اس نے سلوک کریں، فوری رابطہ کریں اپنی والدہ سے. ٹھیک ہے. ایک اور کالر ہم کو شامل کریں گے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مسز ارشد صاحبہ فیصل آباد سے کال کریں. جی شکریہ کال کرنے کے لیے. فرمائیے. میرا سوال یہ ہے کہ فرض رکھ ہو جائے تو سجدہ صاحب کیا جاتا ہے.
اگر سنت رکعت کم یا زیادہ پڑھ لی جائے تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ نے کال کی مفتی صاحب یہ فرمائیں اس سجدہ حوالے سے۔ صاحب نماز کے لیے ہے. نماز میں جب بھی آپ سے غلطی ہو جائے گی، وہ سنت ہو، وہ نفل ہو، وہ فرض ہو، سجدہ صاحب کریں گے. کریں گے پہلے اس چیز کی کمی کو پورا کریں، پورا کرنے کے بعد سجدہ صاحب بھی کریں. ٹھیک ہے. یہاں پہ آئی گیس ایک بریک ہے جی. ٹھیک ہے، آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں جی، اس کے بعد گفتگو کا سلسلہ پھر یہاں سے ہی جوڑیں گے. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. ٹھیک ہے جی، آگے بڑھتے ہوئے ایک ایسا وظیفہ جانتے ہیں، بلکہ مجھے ریٹن میں بھی 2-3 دفعہ یہ بات آئی ہے، آج کے سوال میں بھی یہ بات شامل ہے مفتی صاحب، اور آپ نے بھی چند دن پہلے مجھے کچھ میسیجز کے حوالے سے بتایا تھا. یہ جو قابو میں کرنے کا، بات ماننے کا، اچھا ہم ماشاءاللہ کافی لوگ یہاں پہ موجود ہیں، موسٹ آف دا پیپل ہم جو موجود ہیں وہ شوہر نامدار ہیں. ہمیں قابو کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ سبحان اللہ. یعنی آپ خود کو ہمارے گھر والے بھی دیکھ رہے ہیں، ہر دوسرے تیسرے دن بعد سر یہ میسج ضرور آتا ہے کہ شوہر ہماری بات مانے. شوہر کو قبضے میں کرنے کا وظیفہ بتایا. شوہر نہ ہو گیا جن ہو گیا جس کو قبضے میں کر لے. پھر یہ میں مفت نہیں دوں گا. اچھا یعنی اب پھر یہ کس طرح سے منوایا جا سکتا ہے جی بھٹی صاحب کو؟ اور مجھے اس وظیفے کو بتانے کے بعد میں خود بھی قابو آ جاؤں. سر ہم ساری قابو آ جائیں گے. اچھا یہ جو آج بھی لکھا ہوا نا، اس میں لکھا ہوا کہ کوئی ایسا وظیفہ بتا دے جس سے شوہر ہماری بات، لکھا ہوا شوہر ہر بات ماننے لگے. اگر یہ کلپ نکالیں گے ہم، یہ تو وظیفہ اس میں کیا موجود لکھیں گے؟ ہے لیکن عمل کرنے والے کم ہیں. اچھا اگر عمل کریں تو انشاءاللہ، اس کو کہتے ہیں السحر الحلال، حلال جادو. حلال جادو. اچھا حرام نہیں ہے، حلال جادو ہے. اچھا تو وہ پہلے وظیفہ بتا دیں پھر تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. جی جی ٹھیک ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے جو ارشاد نکلتا ہے وہ امت کے لیے دنیا اور آخرت کی بھلائی پر مشتمل ہوتا ہے. یقیناً ایک ایسا وظیفہ جو آپ کو بھی آتا ہے، مجھے بھی آتا ہے. آسان ہے، اچھا ماشاءاللہ. بس کرنا، عمل کرنا باقی ہے. اچھا ٹھیک، جس سے ہم خود قابو میں چلے جائیں گے. عمل کرنا باقی. اگر اس پر عمل کر لیں اچھا تو آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعدد فائدے بتائے ہیں. ایک فائدہ یہ بتایا ہے کہ بندے کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر بھی ہوں. اللہ اکبر. ایک فائدہ یہ بتایا ہے فَإِنَّهَا صَلَاةُ كُلِّ شَيْءٍ، جی ساری مخلوقات کی عبادت کا وہی طریقہ ہے، عبادت کرنے کے وہی کلمات ہیں. وَبِهَا يُرْزَقُ الْخَلْقُ كُلُّ، اور ساری مخلوق کو اس کے ذریعے رزق ملتا ہے. یہ جو آپ بات کر رہے تھے نا کہ خامد میری بات ماننی شروع، تو یہ بھی اللہ کا ایک رزق ہے نا. خامد بذات خود بھی رزق ہے، اور وہ آپ کی بات ماننے لگ جائے، آپ سے محبت کرنے والا بن جائے، تو یہ بھی ایک رزق ہی کی قسم ہے. تو ساری مخلوق کو جس وظیفے کے ساتھ رزق مل رہا ہے وہ آسان بڑا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من قال حین یصبح وحین یمسی سبحان اللہ وبحمدہ 100 مرہ، جو بندہ صبح کے ٹائم 100 دفعہ کرے سبحان اللہ وبحمدہ، اور شام کو پڑھ لے 100 دفعہ سبحان اللہ وبحمدہ، آپ نے فرمایا یہ وہ کلمات ہیں جس کے ساتھ پوری مخلوق کو رزق ملتا ہے اور ساری مخلوق کی عبادت کا یہ ذریعہ ہے. اور کل قیامت والا دن ایک اور انعام ہے اسپیشل، کہ جس بندے نے 100 دفعہ صبح 100 دفعہ شام یہ کلمات پڑھے ہوں گے، اس جیسا کوئی نہیں آئے گا سوائے اس شخص کے جس نے اس کے برابر پڑھے ہوں گے یا اس سے زیادہ پڑھا ہوگا. اتنا اجر و ثواب کسی کو نہیں ملے گا جتنا اس بندے کو ملے گا. تو خامدوں کو قابو کرنے کے لیے، خامدوں کو اپنی جائز ضروریات منوانے کے لیے، ایک تو اللہ کے نبی کا یہ فرمان کہ اس سے ساری مخلوق کو رزق مل رہا ہے، تو آپ بھی اپنا اللہ سے رزق مانگے نا، یہ کلمات پڑھ کے اللہ سے دعا کریں. اور دوسرا، بیویوں کے لیے ہماری وہ بہنیں جو پریشان رہتی ہیں کہ خامد بات نہیں مانتا، تو وہ اپنے رویے پر بھی نظر ثانی کریں. عرب کی ایک ملکہ نے، جس کا بھائی بھی بادشاہ تھا، بیٹا بھی بادشاہ گزرا ہے اور والد بھی بادشاہ تھا، اس نے اپنی بیٹی کی شادی کے وقت نصیحت کی. وہ کہتی بیٹی اگر تم چاہتی ہو کہ تم ملکہ بن کر رہو تو پھر پہلے اپنے خامند کو بادشاہ بناؤ گی تو ملکہ بنو گی نا. اگر تم اس کی لونڈی بن کر خادمہ بن جاؤ تو وہ تمہارا خادم بن جائے گا. اور اگر تم نے چاہا کہ میرے آرڈر ہی چلیں
تم نے جگیر بنا لی اس کو اور تم حکمران بننے کی کوشش کرو گے تو پھر وہ تو مرد ہے، مرد قابو نہیں آئے گا۔ تو اس بوڑھی ملکہ کی نصیحت پر بھی عمل کر کے دیکھیں۔ اپنے خامند کو جیتنا ہے تو اس کی خدمت کر کے، اپنی زبان پر کنٹرول کر کے، پیار اور محبت کے بول بول کر آپ اس کو اپنے قبضے میں کر لیں، اس کے بعد جو کہیں گے وہ مانتا جائے گا بیچارہ، کیا کہے گا؟ ٹھیک۔ تو یہ ایک راز کی بات تھی، اگر اس پر بھی عمل کر لیں خواتین تو انشاءاللہ گھر میں خیر و برکت آئے گی۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ کوشش یہ اب سارے کریں گے جی، جو خاص طور پہ جو نے لکھ کے بھیجا ہے۔ ویسے بڑی صاحب ایک چیز میرے ذہن میں آ رہی تھی، کالر ہے ان کو میں نے لینا، لیکن اس سے پہلے ایک لائن یہ بھی میرے ذہن میں آ رہی تھی کہ مرد حضرات نہیں لکھتے کہ بیگم کو قابو کرنے کا طریقہ بتا دیں یا وظیفہ بتا دیں۔ ہاں یہ شکوہ خواتین کو کیوں ہے؟ یہ کیوں آتا ہے؟ بہرحال اینی وے اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی کمنٹ آ جائے گا۔ لے جی ایک کالر ہے ان کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی، السلام علیکم آبدہ صاحبہ۔ وعلیکم السلام، خانیوال سے کال کرنے کا شکریہ، فرمائیے کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام آتا ہے، میں خانیوال سے بات کر رہی ہوں سر۔ میرا ایک مسئلہ تھا جس کی وجہ سے میں بے حد پریشان ہوں۔ جی وعلیکم السلام۔ ٹی وی کی آواز آبدہ بہن بند کر دیجئے اور پھر پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا؟ سر میرے کہنا یہ تھا، یہ پوچھنا تھا، میں بڑی پریشانی ہوئی اس چیز کو لے کے کہ میری شادی کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ۔ اچھا جی فرمائیے۔ میری شادی کو تقریباً 20 سال ہو گئے ہیں اور ان 20 سالوں میں میرا کوئی ایک سال بھی ایسا نہیں گزرا کہ جس میں کسی بڑی پریشانی کا شکار نہ ہوں۔ اللہ اکبر۔ کبھی ایکسیڈنٹ ہو گیا، کبھی بچوں کو کوئی تکلیف آ گئی، کبھی گھر میں بہت بڑی کوئی پریشانی ہو گئی، کبھی شوہر کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، یعنی مسلسل انہی مسائل کا شکار ہوں۔ بعض جو کا تو سب لوگ کہنے لگے ہیں کہ آپ لوگ بہت گناہ گار ہو، گناہ کرتے ہو۔ اللہ تعالیٰ نماز بھی 5 وقت کی ادا کرتے ہیں، وظیفے بھی کر رہے ہیں، لیکن پھر بھی مسئلے اسی طرح چل رہے ہیں۔ سمجھ نہیں آتا کہ ایسا کیوں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر جادو ہوا ہے، جادو کی وجہ سے یہ مسئلے ایسے ہو رہے ہیں۔ اس کے لیے میں کیا کروں؟ میں دیکھی تو اس چیز کو اتنا بہت زیادہ یہ بتا نہیں سکتی کہ میں کس طرح محسوس کرتی ہوں اس چیز کو۔ ٹھیک ہے، میں دعا کے لیے واقعی بہت زیادہ گناہگار ہوں۔ نہیں، یہ تو ہم جادو کا کوئی مسئلہ ہے، یہ تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ تو اس کا حل میں کیا کروں؟ یہاں پہ تو اب کوئی ایسا ملتا بھی نہیں ہے جس سے جادو ٹونے کا علاج کروا سکے، کیونکہ فیک ہوتے ہیں۔ اچھا آبدہ صاحبہ، شکریہ آپ نے کال کی ہے، ہماری ٹیم آپ کے ساتھ رابطہ بھی رکھتی ہے۔ آپ ابھی جیسی کال بند کریں گی تو ہمارے جو جادو جنات کے حوالے سے سیگمنٹ کرتے ہیں ہمارے مستند، وہ ہم کسی ایسے شخص کو ٹی وی پہ اپنی اس پلیٹ فارم پہ بلا ہی نہیں سکتے کہ جس کے بارے میں ہمیں خود ابہام ہو۔ ویریفیکیشن کے بعد یہاں تک پہنچتے ہیں شخصیات۔ ایک تو آپ کا یہ والا معاملہ وہ ٹیم سے آپ کو اپ کر لیں، ڈیفینیٹلی اس کو ایڈریس کر لیں گے۔ باقی دعا کے لیے میں خاص طور پہ مفتی صاحب سے گزارش کرتا ہوں۔ سر ہماری بہن 20 سال سے کہہ رہی ہیں آزمائش میں ہے۔ میری بہن آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والی ہیں، جی 5 وقت کی نمازی بھی ہیں، تو پھر ان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر بھی کامل یقین رکھنا چاہیے۔ کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر متقی، پرہیزگار، اللہ کا فرما بردار کوئی ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ بلکہ آپ نے ایک موقع پر فرمایا تھا، انا اعلمکم باللہ واتقی للہ، میں تم سب سے بڑھ کر متقی بھی ہوں، پرہیزگار بھی ہوں، اور اپنے رب کی معرفت بھی رکھتا ہوں۔ اس کے باوجود آپ سیرت النبی پڑھیں نا، آپ کے 3 لخت جگر، ہماری بہن تو کہتی ہے نا جب مشکلات ہے، ایکسیڈنٹ ہو گیا، یہ ہو گیا، 3 لخت جگر آپ کی گود میں، آپ کے ہاتھوں میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ آپ کی 3 بیٹیاں آپ کی زندگی میں نہایت پیاری، نہایت محبت کرنے والی ہستی، اور 3 بیٹیوں کی جدائی بھی برداشت کرتے ہیں۔ 2 بیگم، اور ان میں سیدہ خدیجہ وہ بیگم تھی جن کی وفا، جن کی خدمت، جن کا اثار اللہ کے نبی ساری زندگی نہیں بھولے، وہ بھی آپ کی زندگی میں اللہ کو پیاری ہو گئی۔ وہ چچا جن کو سید الشہداء کہا گیا ہے، وہ بھی آپ کی زندگی میں شہید ہوئے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ پریشانیوں کا انبار ہے۔ تو یہ آپ نیکیوں کے ساتھ کمپیئر نہ کریں کہ میں چونکہ نیک ہوں تو میری زندگی میں مشکلات نہیں آنی چاہیے۔ یہ اللہ کا اصول ہے۔ اللہ نے کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ اللہ نے کسی کو مائنس نہیں کیا،
سب کو کہا کہ میں امتحان لوں گا، جتنا بندہ نیک ہوگا اس کا امتحان بھی اتنا ہی سخت ہوگا۔ تو یہ میری بہن، اللہ کی رضا پر راضی رہیں، امتحانات ہوتے ہیں تو اللہ پھر انعامات بھی دیتا ہے۔ پریشانیاں ہر بندے کی زندگی میں کہا کہ امام الانبیاء کی زندگی میں کوئی کم پریشانیاں نہیں تھیں، جبکہ آپ عبادت میں سب سے اعلیٰ، سب سے اونچے مقام پر فائز تھے، تقوی میں سب سے اونچے تھے، اس کے باوجود پریشانیاں رزق میں بھی آئیں، مال میں بھی آئیں، اولاد میں بھی آئیں، فیملی میں بھی آئیں، اور ذاتی طور پر بھی دشمنوں نے زخم بھی دیے کہ نہیں دیے۔ آپ کے سر مبارک پر تلوار لگی تھی اور آپ کا خون رکتا ہی نہیں تھا، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مرم پٹی کر رہی اور خون رکنے کا نام نہیں لے رہا۔ تو اس سے زیادہ اور کیا ہمارے لیے نمونہ ہوگا، آئیڈیل ہوگا؟ تو اس لیے یہ جادو جنات پر شک کرنا کہ مجھ پر تو جادو ہو گیا ہے، نہیں، یہ بھی غلط ہے، بلکہ صبر کریں، حوصلہ کریں، اللہ کی فرما برداری کر رہی ہیں تو اللہ کی نعمتیں بھی تو آ رہی ہیں۔ اللہ نے بچے دیے ہوئے ہیں، یہ کم نعمت ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو ایک بیٹے یا بیٹی کے لیے ترستے ہیں، تو اللہ نے آپ کو اولاد دی ہوئی ہے، مال دیا ہوا ہے، اور اگر کوئی آزمائش آتی ہے تو اس پر صبر کریں، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ مومن کی دو ہی حالتیں ہیں، اگر آزمائش آ جائے تو صبر کر کے اجر لے لیتا ہے، اور اگر اللہ نعمتوں سے نوازے تو شکر کر کے اللہ کا اجر۔ اللہ پاک آسانیاں کرے ہماری اس بہن کے لیے بھی۔ ایک کالر ہے، ان کو شامل کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ محمد شاہد صاحب فیصل آباد سے کال کرنے کا شکریہ۔ جی سر فرمائیے۔ جی سر، میں نا تقریباً 25 سال ہو گئے بیمار ہوں، مجھے نا بیماری کا علاج نہیں ہے۔ پہلے جتنی ہمت تھی میں سمجھ جا کے نماز پڑھ لیتا ہوں، اللہ پاک آسانیاں کرے جی۔ اچھا، لیکن کہ اب مسجد میں جایا نہیں جاتا تو بڑا تکلیف ہو جاتی، تکلیف آنا مشکل ہو جاتا۔ جی جی فرمائیے فرمائیے۔ بس ایک تو یہ مسئلہ ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھتا ہوں، صرف جمعہ پڑھنے جاتا ہوں بڑی مشکل سے۔ دوسرا میرا سوال یہ تھا کہ مجھے نا ایک تو والدہ کی طرف سے، بھائیوں کی طرف سے کوئی پیار نہیں جاتی، ہمیشہ نفرت ملی ہے، اور جب بھی میں نے کاروبار کیا تو میری والدہ نے بھی میرا ساتھ بھی دیا، انہوں نے دوسرے بھائی کو دے دے، آپ کو کوئی ضرورت نہیں، خرچہ لیجیے۔ میرے بیٹے تھے 2 بڑے، ان کی شادی کا وقت ہے، مطلب بیٹے کی جان شادی کرنا ہم سے 50 لاکھ لے۔ میں نے پہلے تو بہت انتظار کی، لیکن میں نے پھر بغیر پیسے سے اپنے بڑے بیٹے بڑے بھائی۔ شاہد صاحب میرا خیال ہے کہ آپ کی لائن جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہونے والی ہے، بیپ آ رہی ہے مجھے، 3 دفعہ آ چکی ہے۔ میں جہاں تک سمجھ پایا ہوں، میں ابھی آپ کے سوال کا جواب بھی لیتا ہوں اور آپ کی بات ڈسکس بھی کرتا ہوں۔ بہت شکریہ محمد شاہد صاحب، فیصل آباد سے آپ نے کال کی ہے، کیونکہ وہ مجھے آٹومیٹڈ ٹائم کے تھرو آ رہا تھا۔ اچھا، ایک چیز تو ان کی یہ تھی کہ بیمار ہیں اور وہ مسجد بھی نہیں جا سکتے، تو بڑی مشکل سے جمعہ پڑھنے جاتے ہیں، تو گھر میں نماز ادا کرتے ہیں۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان کو اس طرح سے وہ پیار نہیں ملا شاید اپنے والدین کی جانب سے، اپنی فیملی کی جانب سے، اور اب ان کے کچھ اپنے مسائل جو ہیں، کیونکہ وہ لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی، تو اس سے پہلے کہ ختم ہو جاتی بالکل بات، جو سمجھ پائے تو وہ بتا دیجیے پلیز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر وہ آپ بیمار ہیں، بزرگ ہیں، عمر کا تقاضا ہے، مسجد میں نہیں جا سکتے، تو اللہ تعالیٰ گھر میں جو پڑھیں گے نمازیں، اللہ قبول فرمائے۔ اللہ کا یہ اصول ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ اللہ کسی سے جب اپنے اعمال کی تعمیل کا مطالبہ کرتا ہے تو اس کی طاقت کے مطابق ہی کرتا ہے۔ تو اگر وہ مسجد میں نہیں پہنچ پاتے، بیمار ہیں، کوئی بات نہیں، گھر میں نماز پڑھے، اللہ قبول فرما لے۔ ٹھیک ہے۔ والدین کی طرف سے پیار نہیں ملا تو یہ والدین کی زیادتی ہے، ان کو بھی خیال کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا تھا، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد میں برابری کرو۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ کالر ہیں جی، ان کو بھی شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم جی۔ السلام علیکم۔ سلمہ نثار صاحبہ گوجاوالا سے تھی، لائن ڈسکنیکٹ ہو گئی۔ اچھا، ایک سوال جو شامل کرتے ہیں مفتی صاحب، پوچھا گیا ایک شوہر جو اپنے بچے اور بیوی کو چھوڑ کر بھاگ گیا، بیوی صاحبہ حیثیت ہے، اور کیا وہ اپنے مال سے اپنے اس بچے کو زکوٰۃ دے سکتی ہیں جو شوہر چھوڑ کے بھاگ گیا؟ اب بھاگ جانے کی 2 صورتیں ہیں جی۔ نمبر 1، خاوند کا پتہ ہے کہ وہ کہاں رہ رہا ہے لیکن بیوی سے رابطہ نہیں ہے، جی، لیکن بیوی ابھی نکاح میں ہی ہے، طلاق بھی اس نے نہیں دی، اس نے خلا بھی نہیں لیا، اور وہ زندہ ہے، موجود ہے، جی، تو اس صورت میں اس عورت کے لیے اس بچے کو زکوٰۃ دینا درست نہیں ہے۔ یہ اپنے مال سے خرچ کرے، اس کو نوٹ کرتی رہے، اور یہ اس بندے کے ذمہ قرض ہے،
اچھا. جتنا مال خرچ کرے گی اور نوٹ کرتی رہے، ساتھ ساتھ گواہ بناتی جائے کہ میں نے اتنا بچے پر سالانہ خرچ کیا ہے، اور جب وہ آئے گا گھر تو اس سے یہ وصول کیا جائے گا. یا خدا نخواستہ اگر وہ اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے، فوت ہو جاتا ہے، تو اس کی پراپرٹی میں سے اس کے یہ قرض جو ہے وہ مائنس کیا جائے گا اگر اس کا عطا پتہ ہے. اور اگر وہ گم شدہ ہے، بگوڑا ہی ہو گیا، اس کا کچھ عطا پتہ ہی نہیں ہے، تو یہ فوت شدہ کے حکم میں ہے کہ 4 سال 5 سال اس نے انتظار کیا ہے، نہیں مل رہا، کچھ پتہ نہیں ہے، تو یہ فوت شدہ کے حکم میں ہو جائے گا. اور اگر خامد فوت ہو جائے اور بیوی صاحب حیثیت ہو تو وہ اپنی زکوٰۃ میں سے بچے پر خرچ کر سکتی ہے. اور اگر وہ صاحب حیثیت ہو اور اس کا خامد زندہ ہے، موجود ہے، لیکن وہ خرچ نہیں کر رہا نکھٹو، تو پھر یہ بیوی اپنے بچے پر زکوٰۃ خرچ نہیں کر سکتی. وہ اپنے اصل مال میں سے خرچ کرے گی، لیکن خامد سے وصول بھی کرے گی جب وہ آئے گا. ٹھیک ہے. ایک کالر اور ہیں جو ان کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرزانہ صاحبہ لیا سے کال کری. جی شکریہ آپ نے کال کی. فرمائیے کیا سوال ہے؟ نہیں سر، میرا یہ سوال ہے کہ جب عشاء کی نماز کے بعد وتر کا تو صبح کے نفل نہیں ہوتے، نفل کے بعد اگر تہجد کے بعد پڑھیں وتر رہ جائے تو پھر کیسے پڑھیں؟ جی ٹھیک ہے، شکریہ آپ نے کال کی. میں جواب دیتا ہوں. مفتی صاحب فرمائیے اس حوالے سے. اگر وتر رہ گیا ہے، نہیں پڑھ سکے اور صبح کی اذان بھی ہو گئی ہے تو اب وتر کا ٹائم ختم ہو گیا ہے، تو اب صبح اشراق کے ٹائم پر پڑھ لیں. لیکن اشراق کے ٹائم پر پڑھیں گے کیسے؟ اس کو جفت تعداد میں پڑھیں گے. 3 وتر پڑھنے تھے تو اب 4 کر کے پڑھیں گے، 2 رکھتے. اور اگر 5 پڑھنے تھے تو 6 پڑھیں گے. اور اگر 1 پڑھنے کا روٹین تھی کہ ایک وتر پڑھوں گی تو پھر 2 رکھتے پڑھیں گے. ٹھیک ہے. بہت سارے ایسے کمنٹس اور سوال جو ہمیں یہاں پہ آئے جو میں آج نہیں شامل کر پایا کیونکہ وقت ہی نہیں بچ رہا تھا. بیک ٹو بیک کالز تھی، لیکن میں نام سب کے لے لیتا ہوں تاکہ کسی کو یہ نہ لگے کہ میں نے شامل نہیں کیا. نرگس صاحبہ ہیں، الیاس ملک ہیں، اور شاہدہ عدیل ہیں، اس کے بعد محمد طلحہ ہیں، عزیز جی ایک آئی ڈی ہے، ڈوگر صاحب ہیں، نعمان خالد ہیں، اور فائزہ چودھری ہیں. ان سب نے ہمیں السلام علیکم کہا. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور جو سوال پوچھے ہیں جو میں شامل نہیں کر سکا وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ کل کے پروگرام میں شامل کر لیں. کل دوبارہ لائیو آ جائیے گا. مجھے کہنے دیجیے. جی پلیز. جو پچھلا سوال تھا اس میں کچھ علماء کرام کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر خامد فوت ہو جائے جی اور بیوی صاحب حیثیت ہو تو پھر اس پر اپنے بچوں پر اصل مال خرچ کرنا واجب ہو جاتا ہے. علماء کرام کی ایک معتدل رائے یہ بھی ہے ٹھیک ہے کہ اگر عورت ماں جو ہے وہ مالدار ہے تو اپنے اصل مال سے بچوں پر خرچ کرے، کیونکہ والد فوت ہو گیا ہے تو اب نفقہ والدہ پر ہے، والدہ خرچ کرے. ایک رائے یہ بھی ہے. ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ہی جی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا. ہمارے ساتھ موجود رہے قاری یوسف المشاری صاحب. قاری صاحب آپ کے آنے کا بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ. اور موجود رہے ڈاکٹر مفتی مولانا محمد اشمل بھٹی صاحب. سر آپ کے آنے کا بہت شکریہ. ملتے ہیں ایک بریک کے بعد. یہ والی بریک نہیں جو میں ابھی کہہ رہا ہوں، یہ پروگرام ختم ہونے والی بریک، اس کے بعد دوبارہ ملتے ہیں. یہ ایک وقفہ ہے اور وقفے کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو بڑی خوبصورت گفتگو ہے. اس کو سمجھنا، سیکھنا، عمل کرنا ضروری ہے کہ اعمال کے اچھے اور برے نتائج کیا ہیں. اس پہ گفتگو کریں گے ایک بریک کے بعد. Ooh.